वेलकम बैक नाजरीन। ये गुफ्तगू चाह रही थी डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब से। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बातें हमें कश्मीर के ऊपर भी बताई, इसकी तारीख के ऊपर भी। तो जो आपने मोदी के भी बात कर रहे थे कि मोदी के ख़िलाफ़ बहुत से केस हैं, या मोदी एक ज़ालिम इंसान है, या उसकी जो सियासत है वो एंटी पाकिस्तान है या एंटी मुसलमान है, इस तरह की उसकी। लेकिन फिर भी जो मुसलमान है उसको अवार्ड देते हुए हमें दिखाई देते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं सर? देखिए भट्ट साहब, ये आप ज़हन में रखें कि जो नेशनल इंटरेस्ट है जी। वो पहला इंटरेस्ट होता है। ठीक। जितने भी ममालिक हैं, आप ये देखें कि आप जितने भी ममालिक हैं उन्होंने मुसलमानों के लिए कभी इमिग्रेशन ओपन की है कि वो हमारी यहाँ पे मुल्क में आके आबाद हो जाएं। वेस्ट ने खोली हुई है कि आप अमेरिकन सिटीज़न बन सकते हैं, लेकिन किसी मुसलमान के जो है ना वो नहीं बन सकते। और यहाँ पे जितने भी ममालिक हैं मुसलमानों के भी, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसमें जितने भी वो अपने इवन यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बनना, जहाँ पे उनके इस्लामिक यूनिवर्सिटी के आप पिछले 2 डेकेड से जो है वो सऊदी अरब के जो है वो प्रोफेसर हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे प्रेसिडेंट है। मसला ये है कि हर जगह के ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और ये उनका बुनियादी हक है, उनके हर मुल्क का बुनियादी हक है। तो इस लिहाज से ये कोई ऐसी बात नहीं कि उनके ताल्लुकात, हमें क्या करना है बजाय इसके कि हम कहें कि जी सऊदी अरब क्या कर रहा है। आपने देखा है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान की और सऊदी अरब की सुलह करवाने के लिए मिशन के ऊपर निकले हुए थे, तो फिर उसका कोई नतीजा निकला? उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, और उस नेशनल इंटरेस्ट में आप अफगानिस्तान आपका जो मुसलमान मुल्क है वहाँ पे इंडिया की ज़्यादा इंस्टॉलेशन है। तो आप ये देखें कि मसला ये है कि आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो नेशनल इंटरेस्ट में अगर हमारे जो अरब ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे होने चाहिए, हमारी एम्बेसीज इतनी खूबसूरत अंदाज से काम करनी चाहिए कि वो एक नए नए जो है वो एवेन्यूज़ क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज़ की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो एम्बेसीज होती हैं बाहर की, वो कोई भी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती। और मेरा ख्याल शायद इसी लिहाज से कल या परसों एक मुसवदे के ऊपर जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि उसमें 40% या 30% जो रिटायर्ड आर्मी और ब्यूरोक्रेट हैं उनको भेजा जाए, क्योंकि ये लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इन पॉलिटिकल लोगों को वहाँ पे ना भेजें, वहाँ पे कोई अपना परफॉर्म नहीं कर पाते। और अक्सर फिर आपको हुसैन हक्कानी और इस तरह की चीज़ें आती हैं कि बाद में वो पता चलता है कि ये तो उनके साथ वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे। तो जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करेंगे तब तक आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके लिहाज से बाहर का यही सिचुएशन होगी। और ये यहाँ पे नहीं है, आपने जितने भी देखें, ईरान ने आपकी जितनी भी सारी जंगें थी उसमें साथ दिया था, लेकिन आज आपके साथ से जो है वो दूर खड़ा हुआ है। फिर जो है वो चाइना, एक वक्त ऐसा आया था कि चाइना भी हमसे दूर खड़ा हुआ था, जब जो वहाँ वो पे तो हमारी पॉलिसीज इस तरह, जिस तरह की गवर्नमेंट आती है उस तरह की पॉलिसीज हैं। नहीं जो है अब तो देखिए सर आपके इस पे देखते हैं कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो पॉलिसीज होती हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए या इंसानियत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए? अगर चाइना, ईरान, टर्की या इस तरह के कई दूसरे इंग्लिश ममालिक भी हैं जो कश्मीर के साथ खड़े हैं, तो सर वो तो इंसानियत के नाते खड़े हैं, और जो हम अपने मुसलमान हैं वो हमें दूसरे पेज पे दिखाई देते हैं। तो इस पर भी इंसानियत, हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे इंसानियत लानी चाहिए। इसकी अवेयरनेस किस तरह करें सर? देखें, जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे ऊपर होता है जी, ठीक है। जब आप बॉर्डर के ऊपर किसी दूसरे को गोली मार देते हैं या उधर जाके बम गिरा देते हैं तो इंसानियत वहाँ पे माइनस हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले आपकी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है, और नेशनल इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा पहला नंबर है बॉर्डर्स का। कि अगर आपके बॉर्डर्स, आर्मी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब तक आपके बॉर्डर्स कायम हैं तो आपका मुल्क है, अगर बॉर्डर्स नहीं है आपके तो आपका मुल्क नहीं रहता। तो नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, और उसके बाद आपकी सरहदें आती हैं, इंसानियत, ये सारी चीज़ें, ये जज्बातियत, ये सारी बाद में चीज़ें आती हैं। लेकिन सर जो एज एन मुसलमान, मैं एज एन सिर्फ मुस्लिम बात कर रहा हूँ कि अगर कहीं पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है उस पर अल्लाह की तरफ से हमें मुसलमानों को क्या हुक्म है सर? मसला ये है कि आप जो एक मज़हब है और जो पॉलिटिक्स है, ये टोटली जो है इस लिहाज से कि यह कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हिंदू हैं वो हमारी फौज में भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, पाकिस्तानी। अब वो पाकिस्तानियत को लेके चल रहे हैं, वो रिलीजन को लेके नहीं चल रहे हैं। हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वो जब खड़े होके तो वो एक आवाज़ करना शुरू कर देते हैं कि भी यहाँ पे ये हम अकेले यहाँ पे मुसलमान नहीं है, यहाँ पे और भी कम्युनिटीज़ हैं, और वो बाकायदा पाकिस्तान के लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं। तो हम जब तक एक पाकिस्तानियत और नेशनलिज्म को आप प्रमोट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी हैं,
تو تب تک یہ ساری دنیا کا یہ فنامنا ہے. اور قائد اعظم کی 14 اگست کی تقریر اسی لحاظ سے یہ ہے کہ پاکستان بن گیا ہے, اب یہاں پہ جتنی بھی منارٹیز ہیں ان کو ہم حقوق دیں گے, ان کو ریسپیکٹ دیں گے, اور ان کو ہر لحاظ سے ہم ان کو آزادی دیں گے. اس میں تو پاکستان سب سے نمبر 1 پر ہے کہ منارٹیز کو جتنے حقوق یہاں پر کرتارپور صاحب آپ دیکھیں جو انہوں نے پاکستان یہ کام کیا ہے, 200 آنے والے 200 سال تک امپیکٹ کرنا ہے اس نے, اس پالیسی نے. اور آپ کی جو اتنی بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہ بالکل اس کے اوپر جو اتنی سبمسو ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے اس کو اوپن کرنے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم اس کو اوپن نہیں کر رہے. نہیں آپ نے بہت اچھی باتیں کی اور یہ بڑی انفارمیٹیو ساری گفتگو تھی آپ کی. احسان بٹالوی صاحب, سر آپ سے ایک معصومانہ سا سوال سر, کہ قومی اسمبلی میں لوگ جو جتنے بھی پاکستان کی عوام ہے وہ ووٹ دے کے قومی اسمبلی میں ایم این اے اس کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ قانون وہاں پر بنائیں, لیکن انہوں نے تو وہاں پر سر اکھاڑا بنا دیا. آپ نے سارا کچھ خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا. تو سر یہ قومی اسمبلی کے اندر جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, کیا یہ اس لیے عوام نے ووٹ دے کر یہاں پر ایوانوں کے اندر بھیجا تھا جو سیاستدان ہے؟ فیضان, یہ اگر آپ پوری قوم کے اوپر اپلائی کریں نا تو قوت برداشت کی کمی پوری قوم میں ہو چکی ہے, اور وہ ہمارے ہی نمائندے ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, کو باہر سے نہیں آئے ہوئے. اس سے آپ اگر یہ توقع کریں کہ وہاں فرشتے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ کول مائنڈڈ رہیں گے تو وہ جو ہمارا رویہ وہی ان کا ہونا ہے. اچھا, مطلب کہ اسی طرح ہی چلتا ہے آپ چل رہے ہیں اس لیے چلنا. اور یہ یہاں نہیں ہے, یہ رشیا کی اسمبلی میں تو باقاعدہ کرسیاں توڑ کے ماری گئی ہیں, جہاں حکومت سے اختلاف کا مطلب ہی پھنسی ہے. ایون چائنا کی اسمبلی میں شور مچا, کنٹرول بعد میں ہو گیا, خبریں روک دی گئیں. کوئی دنیا کی اسمبلی ایسی نہیں. کیا امریکہ کی اسمبلی میں کانگریس میں نہیں شور ہنگامے ہوتے؟ نہیں, یہ تو جمہوریت کے حسن ہے. ایسو حسن کہہ لیں یا وہ بیوہ کہہ لیں جو بیچاری حسین ضرور ہے لیکن اس کو لوٹنے والے بہت تیار ہیں. معذرت کے ساتھ بٹالوی صاحب, جو پی ٹی آئی والوں ہیں نا, انہوں نے سیاست کو گالی بنا دیا ہے. صحیح کہ اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح آج کل اسمبلیوں میں ہو رہا ہے, یا جس طرح یہ دھرنوں میں کرتے تھے, یا جس طرح یہ شور شرابے کرتے ہیں. یہ اشرف بھائی میں آپ کو عرض کر دوں, یہ ایوب خان کے دور میں بھی یہی ہوا تھا. یہاں پہ شاید جو ہے لیکن ہم نے تو کسی ایک اچھے پازیٹیو کو روک لیا. آپ کو یاد نہیں ہوگا. ماشاءاللہ, یہ آپ نے سب سے اچھی بات کی ہے. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان میں اور اس اسمبلی کی جو سیشن ابھی چل رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں, نون لیگ کا دور دیکھ لیں, اتنی بدتمیزی ادھر نہیں تھی جتنی آج کل. عالم میں اپالوجیز, یہ کوٹ کس نے اتارا ہے؟ کس پارٹی کا؟ جب آپ کسی کو گالی دیں گے تو کیا ہوگا؟ گالی اس سے کوئی نہیں تھی. جب کسی کی ذات پہ آپ چیکڑ اچھالیں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا میں سنہری دور آپ کو بتاتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ایم پی اے تھے, اور انہوں نے مطلب ہے کہ میں صرف ایک نون لیگ کے خلاف صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, اس سے کوئی اپنی طرف سے بات کی ہو تو اس کو پکڑ کے ساری قوم مارے. اس سے وہ ڈاکومنٹس یہاں دکھائے تھے کہ یہ فلاں کتاب ہے, یہ فلاں رسالہ ہے, یہ فلاں رپورٹ ہے پولیس کی. مطلب اگر وہ سعید غنی کے بھائی کا اس نے کہا کہ پولیس کی رپورٹ ہے کہ یہ اس کا بھائی منشیات فروش ہے, پولیس کی رپورٹ, اس میں کون سی ایسی بری چیز؟ اچھا نہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی ایک ایکڈیمک میں سچویشن دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو گورننس کا مسئلہ ہوتا ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے, اپوزیشن ہمیشہ شور مچاتی ہے, لیکن جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی پرفارمنس لے کے آتی ہے. اور اس حکومت کی یہ ایک ڈیفیشنسی بھی ہے اور اس کی کوالٹی بھی ہے. کوالٹی یہ ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر آئی کہ سب لوگ کرپٹ ہیں اور ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. اچھا, اب وہ جب حکومت میں آ گئے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ جو گند ہے اس کو صاف کر کے کہہ دی کہ دیکھیں یہ ہم نے صاف کر دیا, لیکن وہ ابھی تک اس چیز کو کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح عمران خان صاحب نے صاف کر دیا تو وزیر اعظم کی کرسی کھینچ جائے گی. سر نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں نا, یہ ایک آپ دیکھیں کہ آپ نوجوان ہیں, آپ خود ذہن میں رکھیں کہ آپ اچھائی کو پسند کرتے ہیں. اگر پاکستان میں کوئی اچھا کام ہو, کوئی بھی حکومت کرے, آپ اس کو پسند کریں گے, کیونکہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے, ہماری اولادوں نے یہاں پہ رہنا ہے. اچھے کام کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اور جہاں عوام کا جو گلا کاٹا جاتا ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. آپ یہاں بھول رہے ہیں کہ فواد چودھری نے ایک صحافی کو اوپن مجلس میں تھپڑ بھی مارا, ایک دوسرے کو گالی دی. پرسنل چیز ہے اس کی, جو پرسنل, دیٹ از ناٹ گورنمنٹ پالیسی جو ہے نا. آپ یہ توقع کریں کہ وہ, لیکن دیکھ لیں سر, فواد چودھری نے اگر تھپڑ مارا تو دیکھ لیں اس وقت جتنی عیدیں ہو رہی ہیں, چاند فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں, پھر ہی وہ عیدیں ہو رہی ہیں. وہ پتہ نہیں کون سا چاند دیکھتے ہیں چھت پہ چڑھ کے. ہم میں واپس اشرف بھٹی صاحب کے پاس ہی آتا ہوں کہ بھٹ صاحب
جس طرح آپ کی گورنمنٹ تھی ہر گورنمنٹ میں ڈاکٹرز کو بڑی سہولیات دی جا رہی تھیں، لیکن اس گورنمنٹ کے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہی دکھائی دے رہے ہیں. کرونا کے اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ینگ ڈاکٹرز انہوں نے کہا کہ 50 سے زائد جو ڈاکٹرز ہیں وہ اب تک کرونا کی نظر ہو گئے ہیں، اور گورنمنٹ نے کوئی بھی اس طرح کی SOPs یا سیفٹی میئرمنٹس اس طرح کے کچھ بھی نہیں بنائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ہڑتال پر چلا جائیں. اور اگر بٹ صاحب یہ ہڑتال پہ ڈاکٹر چلے گئے تو مریض کہاں جائیں گے سر؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ ایک لطیفہ ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سر کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں 2 مسافر مارے جاتے ہیں اور ایک پولیس والا، اور ٹی وی پہ خبر چلتی ہے جی ایک پولیس والا مارا گیا اور 2 آدمی مارے گئے. جی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کوئی دنیا کی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو نہیں ان کو پرووائڈ کی جائیں. اور جو باقی 4000 یا 5000 لوگ اس وقت مر چکے ہیں، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ یہ جو 50 ڈاکٹر مریں گے کوئی ان سے زیادہ انمول نہیں ہے. انسان قیمتی ہے، وہ چاہے ڈاکٹر ہو یا چاہے میری طرح کا عام انسان ہو، لیکن ڈاکٹروں کے پاس ایک وہ خدمت کا موقع ہے جو وہ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. ہڑتالیں ہوتی رہتی ہیں، کیا اس سے پہلے کبھی ہڑتالیں نہیں ہوئی تھی؟ اندھے سڑکوں پہ، ڈاکٹر سڑکوں پہ، کسان سڑکوں پہ، مزدور سڑکوں پہ. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. جن کو انصاف نہیں ملتا وہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. دیکھیں اگر ڈاکٹر بھی آتے ہیں سڑکوں پہ اپنے حق کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اگر وہ حق پہ ہیں تو. اگر حق پہ نہیں ہے تو خدایا یہ ملک اس وقت احتجاج کی صورت برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت ملک میں جو اتنی بڑی ڈاکٹر صاحب وبا ہے بٹالوی صاحب، اس سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. یہ ابھی ہمارے پاس ابھی کوئی مزید موقع نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں اور واویلا کریں. کسی اچھے وقت کا انتظار کریں. اگر ان کی کوئی ذاتی جو ڈاکٹرز کو جو مسائل آ رہے ہیں اس کو تو ہمیں سالو کرنا چاہیے. یہ ڈاکٹروں کے مسائل میرا بھی اتنا مسائل ہے جتنا آپ کا مسائل ہے. اگر ڈاکٹر کہے کہ ہمارے پاس ایک کٹ نہیں ہے تو بٹالوی صاحب کو کٹ 50,000 روپے کی نہیں آتی، 350 400. میں نے جو کٹیں ڈاکٹروں کو دی ہیں وہ 700 روپے میں کٹ بنی ہے. اگر ایک ڈاکٹر 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے تو 500 کی کٹ لے گا تو اسے کون سی موت پڑ جائے گی؟ تو جو اتنا ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. ملک سوچیں یار یہ کیا ہو گیا. پہلے گورنمنٹ ان کے لیے جو سیفٹی میئرمنٹ سے کچھ نہیں کر رہی، اوپر سے آپ گورنمنٹ کو اور ایزی کر رہے ہیں کہ میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں میں جو گورنمنٹ اچھا کام کرے گی اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. جہاں گورنمنٹ غلط کام کرے گی ہم اس وقت احتجاج میں بھی جائیں گے. لیکن یہ میرا ذاتی موقف ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کو ایک کٹ کی ضرورت ہے تو بٹ صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 700 800 کی 1000 کی کٹ آتی ہے. اپنی جان سے کوئی چیز تو پیاری نہیں ہے. اگر وہ 50 ڈاکٹر 50 کٹیں بھی خرید لیتے ہیں 50,000 میں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی. اور کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں ان کو 50 کٹیں 1000 کٹیں دینے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کے ٹی وی کی وساست سے کہتا ہوں آپ ان سے رابطہ کر لیں، جس کو چیزیں چاہیے میں مہیا کرتا ہوں. پورے پاکستان کے ڈاکٹر جو اس وقت سن رہے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جتنی پوری عوام ہے، یہ ایک جذبہ ہونا چاہیے انسانیت کے لیے. اور اگر گورنمنٹ کوئی ایشو ان کو آ رہا ہے، اگر ان کے بجٹ میں کوئی آ رہا ہے یا آگے ان کے جو فرنٹ مین پراپر ڈاکٹرز کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں کر پا رہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں اشرف بھٹی صاحب، انہوں نے بہت بڑا بیان دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ آل اوور پاکستان ڈاکٹرز کو کہیں پر کوئی کٹ چاہیے، کوئی ماسک چاہیے تو بھٹی صاحب حاضر ہیں. اور بٹالوی صاحب لاہور کے جو صدر ہیں ان کو وہ جب دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے سیکٹری ہیلتھ کے دفتر میں، میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ گیا تھا. اس وقت بھی ہم نے ان کو کٹیں مہیا کی تھی اور ان کے احتجاج میں بیٹھے بھی تھے. اور ہم نے حکومت سے گزارش بھی کی تھی کہ ڈاکٹر کو کٹیں اور باقی جو سامان ہے مہیا کریں. اگر اب بھی کوئی ایسی بات ہے تو ہم ان کے ساتھ. بٹ صاحب ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو PPEs کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. امریکہ میں بھی اس چیز کی کمی ہوئی، انگلینڈ میں بھی اس چیز کی کمی ہوئی، جو اس کے لیے اس بیماری کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. اور ہاسپٹلس جو ہے وہ بالکل اس وقت بھی GPs جو ہے وہ انگلینڈ میں بند ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں انگلینڈ میں اس وقت بھی، وہاں پہ حالانکہ بہت زیادہ چیزوں کو بڑا ایز کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود جو ڈاکٹرز ہیں وہ مریض کو چیک نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ فون کے اوپر ان کو کنسلٹ کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم شروع سے لے کے گورنمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے تھے کہ حکومت نے جو ہے اس کو لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا، جس طرح نیوزی لینڈ کی جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کیا، اس کو لاک ڈاؤن کر دیتے تو یہ چیز پینڈیمک جو ہے نا وہ پھیلتی نہیں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ ملک ابھی تک جو ڈاکٹرز کو مریضوں کے پاس نہیں جانے دیتے، پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایک مریض کتنے مریضوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ پرابلم کی ضرورت ہے، صرف کٹس کی، یہ جو بھٹی صاحب کی گریٹنیس ہے کہ انہوں نے ایسے ہونا چاہیے جذبے کا. لیکن اگر وہ باہر آئے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہم جو اخبارات پڑھتے رہتے ہیں
کہ وہ لوگ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کو پراپر جو ہے وہ ان کو کٹیں نہیں ہیں, ان کو پی پیز اس کے پاس نہیں ہے. پہلے ہمیں چائنا نے دیے, چائنا نے جو ہے وہ ہمارے پاس ماسک نہیں تھے. اور جہاں پہ جو چیزیں بنتی ہیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ اتنی ریلائبل نہیں ہوتی, ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. یہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پولیس والوں نے کٹیں پہنی ہوئی ہے اور یہاں تک اس کا اوپن جو ہے جہاں سے ان کو ایک حملہ ہونا ہے وائرس نے وہ بالکل اوپن ہوتا ہے. تو اگر ڈاکٹرز اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ وہ روتی رہیں کہ ہم نہیں چھوڑنا چاہتے اپنی, ہماری قوم کے اوپر جو ہے وہ ایک سخت وقت ہے لیکن ہمارا بالکل خیال نہیں رکھا جا رہا, اور اگر ہمیں یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہم یہ کوئٹ کر رہے ہیں اس پروفیشن سے, ہم جو ہے وہ ریزائن کر رہے ہیں.